सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर अली खान। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज और नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। अपोजिशन के एहतजाज के सामने हुकूमत बेबस नजर आई। 3 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में 15 मिनट बाद ही वक्फा कर दिया गया। पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान पैदा हो गया है। गवर्नर राज लगा तो इसकी मुद्दत 6 माह होगी। परवेज इलाही को एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। पंजाब को 2-3 माह में जैसे लूटा गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लूट मार में इमरानी टोला, परवेज इलाही और उनका बरखुरदार शामिल है। पाकिस्तान की तवक्को जो है वो 8 अरब डॉलर थी, लेकिन 11 अरब डॉलर जो है वो अब तक जो है वो हो चुके हैं और उसमें शायद आज मजीद जो है वो इजाफा होगा। ये 11 अरब डॉलर की मदद जो है ये ग्रांट है। इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5-4 साल में पाकिस्तान की मौशत का जो है वो बुरा हाल किया कि इनके पास नंबर नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। हमें भी मालूम है कि इन्होंने इस तरह से लूटा है पिछले 2-3 माह में पंजाब को कि इस लूट मार की कोई मिसाल नहीं मिलती। जांच करना एक जमहूरी हक है हर मेंबर का। ये सारी स्मगलिंग, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने पिछले 2-2.5 माह में की है, ये जब सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ये एक बात जो है ये आपके ऊपर साबित होगी। दुनिया ने जनीवा में पाकिस्तान का इत्तेहाद देखा। वजारत खारजा ने आलमी बरादरी की तवज्जो सैलाब मुतासरीन की जानिब मबजूल कराने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी वफ्द के अरकान और अफसरान से गुफ्तगू। कहा, तमाम अरकान ने इंतहाई लगन और मेहनत से काम किया। सबका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। ये है वो अचीवमेंट, ये है वो कामयाबी जिसका सेहरा आप सबके साथ है, दर्जा बदर्जा आप सबके साथ है। फॉरेन मिनिस्टर ने led from the front and did a great job in his foreign missions and foreign office की टीम ने, शहरी रहमान ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स ने और मरीम औरंगजेब ने आप सबकी काविशों को उजागर किया दुनिया की स्क्रीनों पर, सोशल मीडिया पर। फिर MS फॉरेन अफेयर्स ने, उन्होंने बड़ा काम किया, मेहनत से काम किया। फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने, हमारे मिशन हेड ने, हमारे सफ़ीर ने और दर्जा बदर्जा आप तमाम अफसरान ने, आपने दिन रात काम किया है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से। जनेवा कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने मौसर अंदाज में सैलाब मुतासरीन का मुकदमा उठाया। आलमी बरादरी के भरपूर इजहार यकजहती से मनफी प्रोपागेंडा करने वालों को जवाब मिल गया। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की इमरान खान और PTI पर तनकीद।
کہتے ہیں عمران خان نے سیلاب متاثرین کی داد رسی کی زحمت گوارا نہیں کی۔ عمران خان کا ہدف صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ بولے سعودی عرب کا سرمایہ کاری بڑھانے کا اعلان پاکستانی معیشت کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ عمران خان صاحب نے گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ صوبہ سندھ کے اضلاع کا رخ کرتے، یعنی کہ جب افسوس کرنے کا وقت تھا تب شامیانے بجائے، اور جب شامیانے بجانے کا وقت تھا تب بھی انہوں نے افسوس کیا۔ بہت امپتھی کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر لڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سوچی۔ نریندر مودی کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ بس پاکستان کو نقصان پہنچاؤ۔ پی ٹی آئی اداروں، عدلیہ اور میڈیا کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا رہی ہے۔ پی ٹی آئی عدالتی کارروائی کو متنازع بنانا چاہتی ہے۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی عدالتوں سے مرضی کے فیصلے لینا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے لیے اور من پسند فیصلہ لینے کے لیے حسب معمول اور حسب روایت عدلیہ اور معزز بینچ کے خلاف جھوٹا، مذموم اور شرمناک پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور سوشل میڈیا پر بھی ایک بھرپور کمپین عدلیہ اور آنریبل ججز کے خلاف شروع کر دی گئی۔ جو عدالتی کارروائی ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، اپنا مرضی کا فیصلہ لینے کی یہ کوشش ہے۔ ابھی کوئی فیصلہ آیا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ متنازع بنا رہے ہیں عدالتی کارروائی کو۔ سندھ ہائی کورٹ میں مختلف اضلاع کی حد بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ ایم کیو ایم کے وکیل نے عدالت میں موقف دیا کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر یو سیز اور ٹاؤنز کی حد بندیوں کا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے جو نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے اس پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ کراچی سے لاہور آنے والی دونوں لڑکیوں کو والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ والدین بچیوں سے مل کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ دونوں بچیاں کراچی سے بھاگ کر لاہور پہنچی تھیں، تو کراچی سے لاہور آنے والی دونوں لڑکیوں کو والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ والدین بچیوں سے مل کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ دونوں بچیاں کراچی سے بھاگ کر لاہور پہنچی تھیں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، بتائے گا، یقینی طور پر کافی جذباتی مناظر ہیں، یہ بچیاں لاہور گئی کیوں تھیں، ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، یہ دونوں بچیاں کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن کورنگی کی رہائشی ہیں، محمد نوید اور محمد جنید، جو کہ ان دونوں بچیوں کے والد ہیں، وہ ابھی پہنچے ہیں ریلوے اسٹیشن لاہور، جہاں پر ان کی دونوں بچیاں موجود تھی۔ تو بچیوں کو دیکھ کے ہی دونوں جو والد ہیں بچیوں کے، وہ جذباتی ہو گئے، قابو نہ رکھ سکے، زاروں کی طرح رونے لگے، اور بچیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ انہوں نے گلے لگا لیا۔ بچیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ والدین کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی عدم توجہ کے باعث جو ہے وہ گھر سے بھاگی ہے۔ والدین کے رویے سے جو ہے وہ یہ بچیاں دل برداشتہ تھی۔ دونوں بچیاں جو ہے وہ ہم جماعت ہیں، 8ویں جماعت میں یہ بچیاں پڑھتی ہیں زمان ٹاؤن کراچی کے ایک سرکاری اسکول میں۔ یہ دونوں بچیاں زیر تعلیم ہے۔ یہ دونوں ہی بچیوں نے جو ہے وہ ایک آپس میں ہی جو ہے وہ پلان کیا اور بنا بتائے کسی کو یہ لاہور کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئی تھی 7 جنوری کو۔ تو آج جو ہے وہ ان دونوں بچیوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے قانونی کارروائی کے بعد۔ تو ایک طرف یہ بچیاں جب یہاں رات گئے پہنچی ہیں تو ریلوے پولیس نے جو ہے وہ نشاندہی پر ان کو اپنی تحویل میں لیا تھا، تو دوسری طرف ان دونوں بچیوں کے والدین نے 7 جنوری کو جو ہے وہ رنگی ٹاؤن تھانہ زمان ٹاؤن میں جو ہے ان بچیوں کی گمشدگی کا جو رپورٹ ہے وہ درج کروائی تھی، اور ایک طرف یہاں ریلوے پولیس نے بچیوں کے والدین کی تلاش شروع کر دی، تو دوسری طرف جو تھانہ کورنگی ٹاؤن زمان ٹاؤن ہے اس نے بھی جو ہے وہ بچیوں کی تلاش شروع کر دی۔ تو یہ دونوں ہی بچیاں جو ہے وہ ادھر کراچی پولیس ان کی تلاش میں تھی، تو ادھر ریلوے پولیس جو ہے ان کے والدین کی تلاش میں تھی۔ میڈیا پر جو ہے وہ خبریں چلنے کے بعد یہ بچیاں جو ہے وہ پتہ چلا کہ ریلوے پولیس کی تحویل میں ہیں۔ ریلوے پولیس نے جو ہے ان کے والدین سے رابطہ کیا، جس کے بعد ان کے والدین پہنچے ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کے حوالے بچیاں کی گئی ہیں۔ ان کے والدین کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر غلط خبریں جو ہے وہ چلائی گئی ہیں ان دونوں بچیوں کے حوالے سے، ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے سخت مذمت کی ہے والدین نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بچیاں جو ہیں وہ چونکہ کم عمر ہیں، نابالغ ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور بچیوں کا یہ کہنا ہے کہ والدین کے رویے سے تنگ آ کر لاہور روانہ ہوئی ٹرین پر۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آٹا بحران پر قابو پانے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، سندھ میں آٹے کی قیمت 95 روپے کلو مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔
شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سبسیڈائزڈ آٹا 65 روپے کلو ہی فروخت کیا جاتا رہا. یہ بھی کہا کہ جنیوا کانفرنس کو ناکام کہنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. آٹے کا بحران پورے پاکستان میں جو ہے اس وقت ہے. انفلیشن کے بعد ریٹس کافی ہائی گئے ہیں, اوپر گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو غریب اور مستحقین کو, جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, 65 روپے فی کلو آٹا جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. کراچی میں 760 ٹرکس جو ہیں وہ روزانہ کراچی میں آٹا فراہم کر رہی ہیں. جو کہتے ہیں کہ ڈونر کانفرنس ناکام رہی, میں کہتا ہوں اس میں بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ جو پہلے سے پروپیگنڈا کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کے پاس پاکستان جا رہا تھا تو وزرائے خزانہ جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے کس طرح کے پروپیگنڈا چلائے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی کس نہ ملے. وہ پاکستان دشمنی کا اس سے بڑا اور سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا. اب آپ ڈونر کانفرنس کی بات کریں, ڈونر کانفرنس جس میں $10 بلین سے اوپر پاکستان کو ان حالات میں جو پاکستان کے لیے پروپیگنڈا چل رہے ہیں وہ مدد ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کو کہتا ہے کہ یہ ناکام ہوئی ہے تو اس سے بڑا احمق اور بے وقوف اس دنیا میں نہیں ہے. رانا ثناءاللہ کی گاڑی پر اسمبلی سے روانگی کے وقت نامعلوم شخص نے جوتا مار دیا. رانا ثناءاللہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی پر جوتا اچھالا گیا. نامعلوم شخص جوتا اچھالتے ہی غائب ہو گیا. پنجاب اسمبلی سے روانگی کے وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی پر نامعلوم شخص نے جوتا اچھال دیا. جوتا گاڑی کی سکرین پر لگا. نامعلوم شخص جوتا اچھالتے ہی غائب ہو گیا. پنجاب اسمبلی سے روانگی کے وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی پر نامعلوم شخص نے جوتا اچھال دیا. جوتا گاڑی کی سکرین پر لگا. نامعلوم شخص جوتا اچھالتے ہی غائب ہو گیا. پنجاب اسمبلی کے باہر یہ واقعہ پیش آیا. پنجاب اسمبلی سے روانگی کے وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی پر نامعلوم شخص نے جوتا اچھال دیا. جوتا گاڑی کی سکرین پر لگا. نامعلوم شخص جوتا اچھالتے ہی غائب ہو گیا. پنجاب اسمبلی سے روانگی کے وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی پر نامعلوم شخص کی جانب سے جوتا اچھالا گیا. جوتا گاڑی کی سکرین پر لگا. نامعلوم شخص جوتا اچھالتے ہی غائب ہو گیا. پنجاب اسمبلی سے روانگی کے وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی پر نامعلوم شخص کی جانب سے جوتا اچھالا گیا. جوتا گاڑی کی سکرین پر لگا. نامعلوم شخص جوتا اچھالتے ہی غائب ہو گیا. آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی سے روانگی کے وقت نامعلوم شخص نے رانا ثناءاللہ کی گاڑی پر جوتا اچھال دیا. جوتا وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی پر لگا. ڈراپ نے انجیکشن پیراسٹ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ قرار دے دیا. ڈراپ کے مطابق پیراسٹ 100 ml انجیکشن بیچ نمبر CJ170 غیر معیاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈراپ نے انجیکشن پیراسٹ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ قرار دے دیا ہے. ڈراپ کے مطابق پیراسٹ 100 ml انجیکشن بیچ نمبر CJ170 غیر معیاری ہے. یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.